सबको सलाम। सफीना पतरस आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमने पिछली कहानी में सीखा बाबुल के बुर्ज के मुतालिक कि बाबुल का बुर्ज जब उन्होंने बनाया तो खुदा ने किस तरह उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ डाला और वो सारे रोए ज़मीन पर तितर बितर हो गए और नई दुनिया फिर ऐसे दोबारा से बनी और हर बंदा अपनी अपनी फिर ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारने लगा। खुदा बाप ने इब्राहिम के घराना से इब्राहिम को पसंद किया और इब्राहिम जो था वो 3 भाई थे और जब उसका बाप इब्राहिम का जो बाप था जब उन्होंने वफ़ात पाई उसी किनान जहाँ वो रह रहे थे उस मुल्क में, तो इब्राहिम को खुदावंद जो है वो दिखाई दिया और उसको कहने लगा कि इब्राहिम तू अपने जो मैं तुझे मुल्क दूंगा तू वहाँ पर चला जा, तू अपने रिश्तेदारों नातेदारों सब को छोड़ दे और जो मैं तुझे जिस मुल्क में मैं तुझे भेजूँगा तू उस मुल्क में चला जा। मैं तुझे एक बहुत बड़ी कौम बनाऊँगा और तुझे बहुत ज़्यादा बरकत दूँगा और तेरा नाम जो है वो मैं सरफराज करूँगा, तू बाइसे बरकत होगा। जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उनको बहुत बरकत दूँगा, जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उस पर लानत करूँगा। देखो बच्चों, खुदा बाप कितने बड़ा वादा इब्राहिम के साथ कर रहा था कि अगर तू मेरी बात मानेगा, अपने तू रिश्तेदारों को छोड़ देगा तो मैं तुझे कितनी बरकत पर बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करेंगे मैं खुद उस पर लानत करूँगा। अब जो इब्राहिम है उसने ये नहीं कहा कि खुदा बाप ने जो मुझसे बात की अब ये गलत है या मैं इसको ऐसे ख्वाब समझूं या रोया समझूं, बल्कि उसने खुदा की मर्ज़ी को जाना और वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ही अपने रिश्तेदारों और नातेदारों को छोड़कर अपनी बीवी सारी और अपना जो उसका भतीजा था लूत उसको साथ लेकर अपना मुल्क उसने छोड़ दिया और वो दूसरे मुल्क को रवाना हुआ। और जब वो मुल्क किनान से गुज़रता हुआ मकामे सकम तक पहुंचा तो वहाँ पर जो था मूरा के बलूत तक पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर उसको खुदावंद जो है वो दिखाई दिया और उसने बच्चों वहाँ पर एक कुर्बान गाह बनाई। और उसने वहाँ पर कुर्बान गाह बनाई और उसने वहाँ पर खुदावंद से दुआ की। बच्चों, वो 3 लोग जो थे वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक वो चलते जा रहे थे और अपने मकाम तक उन्होंने पहुँचना था जो खुदा बाप ने उनको देना था। और जब उन्होंने कुर्बान गाह बनाई तो खुदावंद से जब इब्राहिम ने दुआ की, अब वो उस मुल्क में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। जब उन्होंने वहाँ पर रहना शुरू किया तो उस मुल्क में बहुत काल पड़ा और जब वो उस मुल्क में काल पड़ गया तो बच्चों उन्होंने उस मुल्क को छोड़ा और वो मुल्क मिस्र को चले गए। और जब वो मुल्क मिस्र में वहाँ पर वो रहने लगे तो जब वहाँ पर काल ख़त्म हुआ तो जब वो वापस वहाँ पर मुल्क किनान में आए तो वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया।
جب بچوں وہاں پر وہ رہ رہے تھے تو اس کا بھتیجا بھی اس کے ساتھ تھا، اور خدا باپ نے ان کو بہت برکت دے رکھی تھی، اور ان کے پاس بہت ہی مال مویشی بہت زیادہ ان کے پاس تھا۔ اور کیا ہوا کہ اکثر ہی ان کے جو چرواہے تھے ان میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اور ابراہیم نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے اپنے بھتیجے لوط کو سمجھایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم دونوں آپس میں جدا ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارے چرواہوں میں یہ لڑائی جھگڑا جو ہے یہ نہ ہو، کیونکہ جب چرواہوں کی لڑائی ہوتی تھی تو پھر ہو سکتا ہے شاید ان میں بھی کوئی ایسی تکرار ہو جاتی، تو اس لیے ابراہیم نے یہ بات سوچی کہ ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں انہوں نے وہ جو ابراہیم اور لوط تھا، اب ابراہیم نے بڑے ہونے کے ناطے اس سے کہا کہ جو تو علاقہ چاہتا ہے اس علاقے میں تو چلا جا، اور میں جہاں میں جاؤں گا میں وہیں رہ لوں گا، لیکن تو اپنے لیے خود جو ہے وہ علاقہ پسند کر لے۔ اب لوط جو تھا اس نے جب چاروں طرف نظر کی تو اس نے ترائی کا علاقہ جو تھا وہ اس نے پسند کیا، اور اس نے کہا کہ یہ بہت سرسبز ہے علاقہ، میں یہاں پر رہوں گا، اور میرا مال مویشی جو ہے اس کو بھی مال کھانے کے لیے چارہ ملے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو وہ اس طرف چلا گیا جہاں پر بہت زیادہ سبزہ تھا، اس نے اپنا مال مویشی وہاں پر لے گیا، اور جو ابراہیم تھا وہ اسی ملک کنعان میں رہنے لگا۔ تو بچوں جہاں پر لوط نے رہنا شروع کیا تھا وہاں پر سدوم اور عمورہ کے شہر تھے، وہاں پر بہت بدکاری تھی، وہاں کے لوگ جو تھے وہ بدکار تھے، وہ اچھے لوگ نہیں تھے۔ اور لوط نے جب وہاں پر رہنا شروع کیا تو کیا ہوا کہ اس شہر میں کیا جو 7 کے شہر تھے، جو ملک تھے، انہوں نے اس ملک پر حملہ کیا۔ وہ زیادہ ملکوں نے مل کر جو ملک سدوم اور عمورہ تھا وہاں پر حملہ کیا، اور وہاں سے وہ سب کچھ لوٹ کر لے گئے، اور جو اس ملک کے بادشاہ تھے وہ بھی وہاں سے بھاگ گئے، اور لوط کا بھی سارا مال جو تھا وہ لوٹ کر لے گئے، اور لوط کو بھی ساتھ لے گئے کیونکہ وہ مردوں کو بھی ساتھ لے گئے۔ اب جو کسی ایک شخص نے جا کر ابراہیم کو بتایا کہ تیرے بھائی کے ساتھ ایسا ہو گیا، تیرے بھتیجے کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ اچھا۔ اب ابراہیم نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور خدا باپ اس کے ساتھ تھا، اور اس نے جا کر ان سے مقابلہ کیا، تو خداوند نے اس کو سرفراز کیا۔ تو بچوں وہ وہاں سے وہ جتنا لوٹ کا مال تھا، جو لوگ وہاں پر گئے تھے، ان سب کو وہ اپنے ساتھ لے آیا، اور جب وہ ساتھ لے کر آیا تو اب جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ ابراہیم کو ملنے کے لیے آیا۔ اب بادشاہ خود ابراہیم کو ملنے کے لیے آیا، اور اس کے لیے میں اور بہت سی روٹیاں اس کے لیے لے کر آیا کیونکہ وہ کاہن تھا، اور اس نے اس کو بہت برکت دی، اور اس کو کہا کہ تو ایسا کر کہ تو مجھے اپنے آدمی جو ہیں یہ تو مجھے دے دے۔ اب ابراہیم نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے آدمی تمہیں دے دوں، اور اس نے کہا کہ تو سارا مال متاع جو ہے نا یہ تو رکھ لے، کیونکہ ابراہیم اس کو 10واں حصہ دینا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، تو مجھے کچھ بھی نہ دے، تو بس مجھے اپنے آدمی دے دے۔ لیکن ابراہیم نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں تجھے دے دوں، آدمی دے دوں، بلکہ میں تو تیرے مال میں سے بھی کچھ نہیں لینے کا، کیونکہ کل کو تو یہ نہ کہے کہ میری وجہ سے ابراہیم جو ہے وہ دولت مند بن گیا، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر تو مجھے اتنا مال متاع دے گا تو پھر تیری نظر میں تو یہی ہوگا نا کہ میں جو ابراہیم جو ہے اس کو میں نے دولت مند بنایا۔ لیکن ابراہیم بچوں ایسا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ابراہیم کو پتہ تھا کہ میں جو ہوں وہ خدا کی طرف سے ہوں، میرے پاس جو مال مویشی سب کچھ جو ہے وہ مجھے خدا نے عطا کیا ہوا ہے، اور اگر میں بہت امیر بن جاؤں گا یا امیر ہوں تو میں صرف خدا کی وجہ سے ہوں، اس میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں ہے۔ اور وہ ابراہیم جانتا تھا کہ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، کیونکہ ابراہیم کو خدا پر بھروسہ تھا
کیونکہ جب ایک بار خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو یہاں سے چل اور میں تجھے بہت بڑی برکت دوں گا، تو ابراہیم نے یقین کیا، اور ابراہیم نے بالکل بھی ان کا نہیں بادشاہ سے کوئی مدد لی۔ اس نے کہا کہ نہیں، تیرا مال تیرے پاس ہی رہے، نہ میں تجھے آدمی دوں گا، بلکہ میں تیرے مال میں سے کوئی حصہ نہیں لوں گا۔ تو بچوں، جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، تو خدا ہمیں جب برکت دیتا ہے تو پھر ہم اس برکت کو ایسے نہیں ٹھکرا سکتے، کیونکہ ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ خدا باپ ہی ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جس طرح ابراہیم نے بھروسہ کیا کہ خدا ہی مجھے دولت مند زیادہ سے زیادہ بنائے گا، جو کچھ آج میں ہوں وہ بھی میں صرف خدا کی وجہ سے ہی ہوں، تو میں تیری کوئی بھی مال و دولت میں تجھ سے نہیں لے سکتا۔ تو بچے، اس کہانی کو جو میں نے آپ کو سنائی ہے، ابراہیم کی کہانی، اب ہم جو ہیں ابراہیم کی زندگی کے متعلق ہم سیکھ رہے ہیں۔ آج یہ پہلی کہانی تھی، اور اس کہانی کو میں نے 9 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، کیونکہ اگر ایک ہی کہانی کو میں سناتی جاؤں گی، اور میں نے یہ بہت شارٹ کٹ میں سنائی ہے، تو پھر یہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم نے اس کہانی کو 9 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ آج پہلا حصہ تھا، امید ہے کہ آپ نے اس کہانی میں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اگلے لیسن کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ خدا حافظ۔